You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे प्रोग्राम का मकसद ही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, जिन्हें मैं 12वां खिलाड़ी कहता हूँ, कि ये वो 12वें खिलाड़ी हैं जो ग्राउंड के अंदर तो मौजूद नहीं, लेकिन ग्राउंड के बाहर बैठ के इनके जज्बात, एहसासात उन्हीं 22 करोड़ पाकिस्तानियों की तरह के हैं कि ये भी चाहते हैं कि इन्हें कहीं कोई चौका छक्का लगाने का मौका मिले और ये ग्राउंड के अंदर जाएँ, ये अपने मुजाहरा करें अपनी सलाहियतों का और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। हम 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में शायद किसी और सियासी रहनुमा को इतना यकीन हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को हम पे बहुत तकिया है और वो बड़ा मान करते हैं। अभी हाल ही में ज़मान पाक में उन्होंने अपना एक कलीदी ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मैंने पाकिस्तान को इस मुआशी दलदल से किस तरह निकालना है और पाकिस्तान को यहाँ से ऊपर लेके किस तरह लेके जाना है मैंने। और उनके जो उन्होंने 8-10 पॉइंट अपने प्लान के बताए, उसमें सबसे अहम प्लान ये था कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे और पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की और तामीर के नए सफ़र पे गामज़न हो जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस बारे में क्या सोचते हैं, इस पे बात करने के लिए मैंने अपने स्टूडियो में आज हमारे एक ऐसे मुअज़्ज़ज़ दोस्त मेहमान को दावत दी है जिनकी ज़िंदगी का सफ़र बड़ा दिलचस्प है। ये बाकी सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरह एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में 1975 में कराची से निकले, इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में उस वक्त वीज़ा नहीं था, ये वहाँ पहुँच गए, लेकिन जब एंट्री पॉइंट पे इनसे इंटरव्यू किया गया तो उन्हें महसूस हुआ कि ये बंदा सिर्फ जॉब की तलाश में आया है और शायद वो जो वीज़ा ऑफिसर थे उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने वहाँ से इन्हें आगे का सफ़र बता दिया। ये वहाँ से स्विट्ज़रलैंड गए, स्विट्ज़रलैंड से इटली और फिर इटली से होते होते यूरोप के पता नहीं कितने कंट्री से होते हुए ये कायरो पहुँचे। और कायरो जब पहुँचे तो इन्हें वहाँ मशवरा दिया गया कि आप इतने हाईली क्वालिफाइड हैं, इन्होंने ACMA किया हुआ था, उस वक्त ये कास्ट एंड अकाउंटेंट मैनेजमेंट अकाउंटेंट थे, तो आपने ACMA किया हुआ है, आप सऊदी अरब चले जाएं, आपके लिए सऊदी अरब में बहुत फ्यूचर है। इन्होंने वहाँ से जमा तफरीक की, इनकी जेब में जितनी जमा पूंजी थी उसमें से जमा तफरीक में इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये सिर्फ ट्रेन पे सफ़र कर सकते हैं और सऊदी अरब पहुँच सकते हैं। ये अपनी कहानी बताते हुए बताते हैं कि ट्रेन पे मुझे सीट नहीं मिली थी, मैं ट्रेन की छत पे बैठ के सऊदी अरब गया। सऊदी अरब पहुँचे, इन्होंने जाके जॉब्स अप्लाई करना शुरू की और विद इन 1 वीक इन्हें 3 डिफरेंट जगह से जॉब्स की ऑफ़र हुई। इन्होंने काम शुरू कर दिया अल्लाह का नाम लेके, पहले कहते हैं उम्रा अदा किया, उसके बाद मैंने जॉब शुरू की और फिर खुदा की इन पे इतने रहमत हुई कि 1976 से लेकर ये 1991 तक सऊदी अरब में मुख्तलिफ़ ओहदों पर काम करते रहे। इस दौरान इन्होंने मुख्तलिफ़ अपनी पार्टनरशिप्स भी डेवलप की सऊदी नेशनल्स के साथ, वहाँ बिजनेसेस भी किए और फिर कनाडा आ गए 1991 में इमिग्रेशन लेके एज ए स्किल्ड वर्कर। यहाँ आने के बाद इन्होंने वही मेहनत का सफ़र दोबारा, जो हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक खासा है और इनका ताल्लुक़ कराची से है, और आपको पता है कराची वाले शायद पाकिस्तान भर में सबसे ज़्यादा मेहनती लोग हैं और स्पेशली कारोबार के हवाले से इन्हें कारोबार की ज़्यादा नौ होती है। यहाँ इन्होंने बहुत मेहनत की और आज माशाल्लाह कनाडा में इनके 3 बड़े बिजनेसेस हैं। एक राकला टायर्स के नाम से कनाडा भर में इनके टायर्स बिक रहे हैं और ये आम टायर नहीं, हैवी टायर्स ज़्यादा उस पर बिज़नेस करते हैं, लेकिन हर किस्म के टायर्स राकला टायर्स के पूरे कनाडा में बिक रहे हैं, इनकी अपनी प्रोडक्शन है। दूसरा इनका ये है कि ये रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं। इनके 65 टेनेंट्स हैं, जिनमें बहुत सारे मैकडोनल्ड्स और ये बड़े बड़े चेन्स जो हैं वो इनके टेनेंट्स हैं, वो भी इनका एक सिलसिला है साइड पे रियल स्टेट का। फिर ये एग्रीकल्चर में इन्होंने कदम रखा और माशाल्लाह इस वक्त ये ओंटारियो में एलिसन का एरिया है जो हाईवे 89 एंड 50 का, उस एरिया में इन्होंने 400 एकड़ ज़मीन ली हुई है। वहाँ ये वीट ग्रो करते हैं, कॉर्न ग्रो करते हैं, पोटैटोज़ ग्रो करते हैं, सोयाबीन ग्रो करते हैं और मज़ीद कुछ फील्ड्स में ये एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं। इनसे आज बात करेंगे कि ये मोहतरम अजीज़ राकला साहब सिटीज़न फाउंडेशन पाकिस्तान के 12 साल तक ये प्रेसिडेंट रहे और इस वक्त भी उनके बोर्ड मेंबर हैं। तो ये साथ इन्होंने जो फिलंथ्रोपिक काम, जो समाजी और रफ़ाई काम शुरू किए हुए हैं, उसका सिलसिला भी इनका बहुत तवील है। इसके अलावा ये हुनर फाउंडेशन जो पाकिस्तान भर में मुस्तहिक स्टूडेंट्स को हुनर सिखाती है, स्किल सिखाती है, हुनर फाउंडेशन के भी मेंबर, बोर्ड ऑफ मेंबर पे हैं और बोर्ड ऑफ मेंबर्स के सिटीज़न फाउंडेशन पे भी हैं। सिटीज़न फाउंडेशन ने पूरे पाकिस्तान में
سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں تعلیمی ادارے قائم کیے اور بہت کامیابی سے ایک مثالی ادارہ ہے ہمارا جو پاکستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں کہیں ہمارے دوست اور کوئی بھی این جی او، ایسی این جی او جو واقعی جینون کام کر رہی ہے، وہ جب عزیز راکھلا صاحب کو آواز دیتے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ لبیک کہی ہے۔ عزیز راکھلا صاحب بہت شکریہ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لانے کا۔ بہت شکریہ فیاض ولانا صاحب، اتنا لمبا آپ نے میرا تعارف کرایا۔ ابھی لمبا نہیں ہوا۔ ناظرین کرام، ان کے تعارف کا ایک اور پہلو ہے جس پہ آج بات کرنے کے لیے انہیں بلایا ہے، کیونکہ عمران خان اگر اوورسیز پاکستانیوں پہ تکیہ کرتے ہیں تو میں نے کہا اوورسیز پاکستانیوں سے پوچھ لیں کہ انہیں بھی ان پہ کوئی اعتبار ہے یا نہیں۔ یہ عمران خان کے ڈائی ہارڈ ورکرز میں سے ہیں۔ انہوں نے پی ٹی آئی آفیشلی جوائن نہیں کی، کبھی ان کا عہدہ نہیں لیا، کیونکہ یہ عہدوں کے پیچھے یہ کہتے ہیں میں نہیں بھاگتا، میں کام چاہتا ہوں، اور مجھے سمجھ آتی ہے کہ عمران خان ایک ایسا بندہ ہے جو واقعی پاکستان کو اوپر اٹھا سکتا ہے، اور اینڈ ہی از سنسیئر اکارڈنگ ٹو ہم، اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ عمران خان واقعی پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہیں۔ باقی سیاستدان بھی ہوں گے لیکن یہ شاید باقیوں سے 2 قدم زیادہ مجھے فیل ہوتا ہے۔ انہوں نے پاکستان 2013 میں یہ پاکستان گئے، عمران خان کے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی اور لوگ بھی تھے، وہاں بات ہوئی کہ میڈیا ہاؤس ہمارا اپنا ایک ہونا چاہیے جس میں میڈیا کے حوالے سے پروڈکشن ہونی چاہیے اور میڈیا کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور وہ سارا۔ تو وہاں بیٹھے بیٹھے بات ہوئی کہ ہاں اس طرح کا سسٹم ہو سکتا ہے لیکن اس میں پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو بات طے ہوئی کہ جی 2 کروڑ روپیہ چاہیے جسٹ ٹو اسٹارٹ ود۔ راکھلا صاحب نے وہاں بیٹھے بیٹھے اسی وقت 2 کروڑ کا چیک لکھ کے عمران خان کو کہا کہ یہ لیں، یہ میری طرف سے بسم اللہ کریں، آپ میڈیا ہاؤس بنائیں۔ اور 2013 کے الیکشن میں ان کے اس بنائے ہوئے، ان کے دیے ہوئے ڈونیشن پہ میڈیا ہاؤس نے واقعی کام کیا، اور عمران خان پہلی دفعہ فیل ہوا کہ یہ پارٹی مین سٹریم پارٹی بن چکی ہے۔ پھر 2018 میں بھی یہ پاکستان گئے، اور 2018 کے الیکشن میں انہوں نے یہ کیا، یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے طور پر طے کر لیتا ہوں کہ میں نے کس کس کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرنا ہے۔ انہوں نے 2018 کے الیکشن میں 4 کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کیا، ایک عمران خان کو جو ماشاءاللہ کامیاب ہونے کے بعد پرائم منسٹر بن گئے، دوسرے انہوں نے عارف حلوی کے صاحب کے حلقے میں جا کے کام کیا، انہوں نے وہاں سپورٹ کیا انہیں، وہ ماشاءاللہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بن گئے۔ تیسرا انہوں نے کراچی میں فردوس نقوی صاحب کو سپورٹ کیا، ان کے حلقے میں جا کے فردوس نقوی صاحب اپوزیشن لیڈر بن گئے۔ چوتھے انہوں نے عمران اسماعیل صاحب کو کراچی ان کے حلقے میں جا کے سپورٹ کیا، وہ ماشاءاللہ گورنر بن گئے۔ تو راکھلا صاحب کا یہ بھی کمال ہے کہ یہ جس پہ ہاتھ رکھتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے۔ اب اگر آئندہ الیکشن میں 2023 کے الیکشن میں یہ کس پہ ہاتھ رکھیں گے، ایک اطلاع تو میرے پاس پہنچ چکی ہے کہ یہ ابرار الحق کو ہاں کر چکے ہیں کہ ہاں ابرار الحق تم جہاں سے بھی الیکشن لڑو گے میں تمہیں سپورٹ کروں گا۔ اس کے علاوہ یہ کس کس پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کس کس کی قسمت کا ستارہ چمکتا ہے، ان سے ہی پوچھیں گے۔ اور انہوں نے ایک اور عمران خان کو آفر کیا ہے کہ میں خود بھی الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں، اور میں انٹیریئر سندھ سے مشکل ترین حلقے سے الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ مجھے لڑکانہ بھیجو، زرداری کے الیکشن حلقے میں، بلاول کے حلقے میں مجھے کھڑا کر دیں، آپ مجھے نواب شاہ بھیجیں، آپ مجھے سانگڑ بھیجیں، جہاں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کمزور کینڈیڈیٹ ہے اور آپ واقعی مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ عزیز راکھلا صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا انٹیریئر سندھ میں چیلنج میں قبول کروں گا۔ جی ہاں راکھلا صاحب یہی بات ہے، یہی بات ہے۔ اب تعارف آپ کا پورا ہوا ہے۔ ابھی دیکھیں پہلے تو 2 چیز میں آپ کو کہنا ہے، ایک تو آپ نے ہمیں اپنے پروگرام کا نام رکھا ہے 12واں کھلاڑی۔ دیکھیں 12واں کھلاڑی کبھی چوکے چھکے نہیں مارتا لیکن بڑے امپورٹنٹ کیچ پکڑتا ہے، اور اکثر یہ کیچ پکڑ کے پوری گیم بدل جاتی ہے۔ تو ضرور دوسرا، آپ نے ابھی 2 کروڑ، میں جب عمران خان سے ملا تھا اس وقت انہوں نے کہا میڈیا ہاؤس، تو میں نے صرف اسلام آباد میں 50 لاکھ روپے دیے تھے، اور کراچی میں عمران اسماعیل کے ساتھ مل کے میں نے پورا انویسٹمنٹ کیا جو اتنا 50-60 لاکھ، تو ان کو میں نے بنا کے دیا تھا۔ انہوں نے کہا مجھے پیسے ویسے مت دیں آپ، کیونکہ وہاں اسلام آباد میں رہتا نہیں تھا تو میں نے وہاں پیسے دیے تاکہ وہ خود بنا لیں، لیکن یہاں میں نے خود بنا کے دیا۔ ہاں تو باقی اب آپ سلسلہ چلتا ہے۔ اچھا، یہ عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے اوورسیز پاکستانیوں سے بڑی امیدیں ہیں۔ کیسے امیدیں، ان کو کس طرح فارمولائز کیسے کریں گے؟ 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی ہیں اور اوورسیز پاکستانیوں میں میجارٹی عمران خان کے ساتھ ہے، اس کی سوچ کو سمجھتی ہے۔ آپ چونکہ ایک بزنس مین اوورسیز پاکستانی ہیں، اور شاید آپ جیسے لوگوں پہ ہی عمران خان کی نظر ہے کہ آپ لوگ انویسٹمنٹ اپنی بھی لے کے آئیں گے اور اپنے جو آپ کے حلقہ احباب میں اور جو کاروباری لوگ ہیں انہیں بھی لے کے آئیں گے۔ کیسے لے کے آئیں گے؟ کیسے لوگوں کا اعتماد بحال کریں گے؟ کیونکہ لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ 4 سال پہلے رہے کچھ نہیں کیا، تو آپ اس چیز کو کیسے، اس گیپ کو کور کریں گے؟ دیکھیں 3.5 سال میں بہت کچھ کیا، میں پوری لسٹ گنوا سکتا ہوں، آپ بھی بات دیں کہ آپ دیکھیں احساس پروگرام شروع کیا، ہیلتھ کارڈ ایشو کیا، ہمارے 2 ٹکراؤ ہوئے، ایک پلوامہ میں ہوا، انڈیا سے ان کے 2 جہاز ابھی نندن کو لے آئے، افغانستان سے امریکن آرمی کو بھگا دیا انہوں نے۔ یعنی جس ایگریکلچر میں ہماری اتنی پروگریس ہوئی، ٹیکسٹائل کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ ہماری بڑھنی شروع ہو گئی، اور پھر پوری قوم کو ایک جگہ دیا، مطلب
میں سمجھتا ہوں 3.5 سال میں وہ عمران خان نے دن رات کام کیا ہے اور اپنی ٹیم سے کام بھی لیا ہے. تو اگر اتنی میں لسٹ لے کے بیٹھتا تو کافی لمبی لسٹ ہو جائے, مگر یہ بڑے بڑے میں نے آپ کو کام بتائیں کہ انٹرنیشنل لیول کی جو انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں تقریر کی ہے, یعنی دنیا کو پوری ہلا کے رکھ دیا. تو مطلب اللہ میں نے اس کو نوازا ہے. اور ہم اوورسیز پاکستانی کا جو سب سے بڑا جو کنٹریبیوشن ہوگا جو مائنڈ سیٹ ہے, ہم لوگ جب پاکستان میں رہتے ہیں, ہم جب پاکستان میں بڑے ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں ہم ایسے ایکسیپٹ کر لیں. میں جھوٹ بولنا, کوئی ہر آدمی جھوٹ بولتا ہے, وعدہ پورا نہیں کرنا ہر آدمی کرتا ہے, توڑ دیتا ہے اور وہ برا بھی نہیں سمجھتا ہے. تو ایک مائنڈ جب ہم اوورسیز پاکستانی باہر جاتے ہیں تو وہ یہ بولتے ہیں یہاں تو سارے لوگ ساتھ. جیسے میں کینیڈا کے بارے میں کہوں گا, کبھی کوئی آدمی جھوٹ میں اتنا کاروبار کرتا ہوں, ہر آدمی مجھے وقت پہ پیمنٹ کرتا ہے, کوئی آدمی ہاں بالکل. یہاں تو اگر کوئی کسی سے وعدہ خلافی کر لے, جھوٹ بولے, آپ کو کٹ کر دیتے ہیں. تو یہاں تو اتنا برا سمجھا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو اوورسیز پاکستانی کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہی پاکستان کو بدل دے گا. اگر عمران خان میں جب عمران خان سے لاسٹ ٹائم ملا تھا, میں نے کہا خان صاحب وہ ہمیشہ پیسوں کے لیے, بڑی پیسے کے لیے وہ ساری دنیا سے انہوں نے قرضہ لیا اور ان کے ٹرسٹ کے اوپر سب نے قرضہ بھی, اور انہوں نے کہا ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ وہ جو ہمارا ہوتا ہے بیلنس ہوتا ہے وہ انہوں نے 4 بلین سے اٹھایا تھا اور کہاں 27 بلین پہ لے گئے, اور پھر انہوں نے آ کے کہاں سے کہاں چھوڑ دیا. تو اللہ میں ان کو بڑی, اور ہمارا میری تو ایک ہی امید ہے کہ عمران خان کل اللہ میں کرے پاور میں آ جائے, اور ہم نہ صرف ہمارے پاس جو آئیڈیاز ہیں, کیونکہ ہم اب دیکھو کینیڈا میں رہتا ہوں, میں کینیڈا کو اسٹڈی کرتا رہتا ہوں. میں کہتا ہوں کینیڈا کے مقابلے میں پاکستان کو 4 گنا زیادہ پیسے والا ہونا چاہیے, کیونکہ ہم کینیڈا میں میری زراعت کرتا ہوں, سال میں ہم 1 فصل اگاتے ہیں. پاکستان میں آپ 3 سے 4 فصلیں اگا سکتے ہیں, تو اس حساب سے تو پیسہ وہاں زیادہ ہونا چاہیے. لیکن کیوں ایسا نہیں ہے؟ کیونکہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ لوگوں کا. اب کینیڈا میں لوگ بولتے ہیں کینیڈا میں تیل بھی نکلتا ہے, لیکن تیل کا فائدہ صرف ایک پروونس کو پہنچتا ہے. دیکھیں نا, البرٹا والے صرف 6% GST دیتے ہیں, ہم لوگ 13% دیتے ہیں. تو کوئی تیل سے بھی مگر کینیڈا میں اخلاقیات کا اسٹینڈرڈ ہے. بلکہ یہ آپ دیکھیں جو عمران خان اکثر مثالیں دیتے رہتے ہیں ڈینمارک کی, کہ اب میں ذرا سا تھوڑا پیچھے جاتا ہوں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات کرتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست. اب مدینہ کی ریاست میں کیا ہوا ایکچولی, ایک قوم بدو قوم جو جس طرح بھی تھے وہ لوگ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال میں ان کو کیا کہ جہاں سے وہ آسمان پہ چلے گئے اور پوری دنیا کی امامت ان کے پاس آ گئی. ایسی بات ہے کہ اگر پاکستان چائنا اور امریکہ کو سائڈ پہ بٹھا دے اور خود لیڈر بن جائے, وہ ایسے ہی ہوا اس زمانے میں. لیکن ایسے کیوں ہوا؟ اس کی بیسک وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا. آپ ہمیشہ سچ بولتے اس لیے آپ کو صادق کہتے تھے, اور امین اسے کبھی امانت میں نہیں کرتے. اچھا, رسول اللہ ہمارے ساتھ جو ٹریجڈی کیا ہے, ابھی بھی آپ دیکھیں کہ آپ مسقط سے لے کر آپ وہاں تک چلے آتے ہیں, آپ قطر تک, یہ پورا ایک بیلٹ ہے. یہ سارے لوگ اب تک جبہ پہنتے ہیں, وہی اپنا لباس پہنتے ہیں, یہ وہی زبان بولتے ہیں جو قرآن شریف کی زبان ہے, اور یہ اسی زبان میں قرآن شریف پڑھتے ہیں, اور اسی زبان میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے جو اللہ میں یہاں سے آیا ان کا, اور آپ بھی عربی بولتے تھے تو ان کو ڈائریکٹ پہنچا. اچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 دفعہ نماز کی وحی ہمیں آئی. 5 دفعہ نماز میں ہم 44 دفعہ الحمدو پڑھتے ہیں, اور 44 دفعہ الحمدو میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کے راستے پہ چلا اللہ میں جن کو تو نے نعمتیں اتاری. یعنی وہ الحمدو پورا فلسفہ ہے. اور ہمارے ساتھ ٹریجڈی کیا ہے, پاکستان ہو, انڈونیشیا ہو, ٹرکی ہو, کہ یہ ملک ہمارے لوگ نماز پڑھنے کے دکانیں بند کر کے بھاگتے ہیں, مسجدیں بڑھ جاتی ہیں, نماز پڑھ کے آتے ہیں, پھر وہ اپنی غلط کام ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا پڑھا کیا ہے. تو اس وقت جو میرا جو نیا مشن ہے, میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ آپ پاکستان پہ خاص طور سے کہ آپ عربی لکھ سکتے ہیں, آپ عربی پڑھ سکتے ہیں, عربی بولتے کیوں نہیں ہیں, الفابیٹس آپ کے بولے ہیں, آپ بولتے کیوں نہیں ہیں. پہلے میں نے بڑے مولانا سے کہتے ہم نماز ہم اردو میں کیوں نہیں پڑھتے, ہم نماز سرائکی میں کیوں نہیں پڑھتے, ہم نماز سندھی میں کیوں نہیں پڑھتے. تو مجھے کہتے ہیں بھائی اس طرح تو نہیں ہو سکتا ہے, اس کا مقصد بدل جائے گا. تو میں نے کہا جب ہم انگلش بولنا سیکھ سکتے ہیں, ہم فارسی بولنا سیکھتے ہیں, کچھ اسکولوں میں سندھی پڑھایا جاتا ہے, بچے دونوں زبانیں پڑھتے ہیں اور دونوں زبانیں سمجھتے ہیں, تو ہم کیوں عربی کو نہ اپنائیں. عربی تو پورا ایک ذخیرہ ہمارے لیے, ہدایت کا ذخیرہ ہے, اور ہم عربوں سے اتنی محبت کرتے ہیں. اچھا, دنیا کا جو میں فیوچر اس وقت دیکھ رہا ہوں نا,
وہ قطر سے لے کے مسقط سے اٹھے گا. اچھا. جو فیوچر اس وقت ہے نا، جس طرح مکہ سے ایک قوم ابھری تھی دنیا پہ چھا، اب دیکھیں قطر جیسا ملک جس کی آبادی 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ ہے، جو قطری ہے، انہوں نے ورلڈ کپ کرا دیا. ایک اسٹیڈیم میں 1 لاکھ لوگ نہیں بیٹھتے. بالکل ایسے. ادھر آپ سعودی عرب کو دیکھیں کہ جب میں سعودی عرب گیا تھا 76 میں، ہر چیز امپورٹ کرتے تھے. آپ کو پتا ہے آج کل سعودی عرب گیہوں ایکسپورٹ کر رہا ہے. اچھا. سعودی عرب گوشت ایکسپورٹ کر رہا ہے. اچھا. یعنی انہوں نے، یعنی یہ ہم دیکھیں وہاں سے وہاں تک، اور پورا میڈیا دنیا کا ان کے خلاف باتیں کر رہا ہے. پورا ویسٹرن میڈیا انہی کی برائی کرتا ہے. لیکن آج تک وہاں سے کوئی بری خبر نہیں آتی. کبھی آیا سعودی عرب کے اندر کوئی مصیبت آ گئی، سعودی عرب میں بغاوت ہو گئی، یا آپس میں بھی انہوں نے ایک گولی چلنے نہیں دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ میاں کا جو پیغام ہے، جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی امت کو پہنچایا ہے، وہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں. آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. جب 1937 کے اندر امریکنوں نے سعودی عرب میں تیل نکالا، تو پھر 1945 میں امریکی صدر کنگ عبدالعزیز سے ملنے آیا. اچھا، کنگ عبدالعزیز کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، نہ اس کے پاس یونیورسٹی ڈگری ہے، نہ وہ کوئی پولیٹیکل سائنس کا گریجویٹ تھا جیسے ہمارے خان صاحب ہیں. کوئی ان کی نالج، مگر ان کے پاس ایک تھا کہ وہ نماز عربی میں پڑھتے تھے، اس کو سمجھ کے پڑھتے تھے. آپ قرآن شریف سر پہ لے کے گھومتے تھے جو سعودیوں کا، اور اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں. بھلے وہ اس کے وہ آپ جائیں وہاں پڑھے ہوں گے، مگر ان کو پتہ ہے کہ اس میں کیا لکھا، وہ سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں بڑے بڑے حافظ ہو جاتے ہیں، اوپر رکھ دیتے ہیں، خدا کی ان پہ رحمتیں ہوں، جو ہمیں پتہ نہیں اس کے اندر. ہاں، ہمیں پتہ نہیں، ہم سر پہ لیے گھومتے ہیں. اچھا، اب میں آپ بتاؤں کہ ساؤتھ امریکہ میں اکثر جاتا ہوں. وہاں امریکہ نے فیصلہ کیا کہ ہمیں پاناما کینال بنانا ہے. انہوں نے پہلے یہ پاناما جو ہے کولمبیا کا حصہ ہوتا تھا. انہوں نے پہلے کیا کیا، اندر بغاوت کرائی، پاناما الگ کنٹری بنا دی. اس کے بعد انہوں نے وہ پاناما کینال بنائی جو کہ رگ ہے ایک طرح سے. یہ وہی بھی کنگ سعود کے ساتھ کر سکتے تھے وہ، کیونکہ سارا سعود کا تیل کا تو ایک چھوٹے سے علاقے میں نکلتا ہے نا، وہ کتیف کا علاقہ ہے ایسٹرن. مگر یہ مکہ مدینہ جہاں وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. مگر یہ دیکھیں سعودیوں کی دور اندیشی، دانشمند، دیکھیں کہ آج بھی امریکہ کا پریزیڈنٹ ان کو سلام کرنے آتا ہے. نہ انہوں نے ملک کے کوئی ٹکڑے ہونے دیے. اور وہی آئل آج کل، وہ امریکہ نے کہا یہ دام رکھو، نہیں بولا ہم یہ دام رکھیں گے. اور وہ اپنی پالیسی اپنے لوگ، اب اس دفعہ دیکھیں قطر سے لے کے سعودی، یہ سارے 100% ایجوکیٹڈ ہیں. ان کی عورتیں بھی 100% ایجوکیٹڈ ہیں. تو انہوں نے ساری بیسک کام کیا. اچھا، میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ 1600 میں جب مغلوں کی حکومت تھی، ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. یعنی کہ ساری دنیا وہاں آنا چاہ رہی تھی. جو بھی واسکو ڈی گاما نکلا تھا یا کولمبس نکلا تھا، ان سب کو وہیں پہنچنا تھا. تو جب انگریز وہاں پہنچے تو انہوں نے بولا یہ کون سی کتاب ہے جو بادشاہ بھی سر پہ لیے گھومتا ہے اور یہ مسلمان بھی سارے. تو انہوں نے ان کو پڑھا، ان کو سمجھا. اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں اتنی سارے یورپ سے قومیں نکلی، پہلے اسپینش نکلے، اس کے بعد پورچوگیز نکلے. یہ مگر جب انگلش آئے اور انہوں نے جو مغلوں سے رابطہ قائم کیا، ان کو سمجھا. میں سمجھتا ہوں قرآن شریف کا ترجمہ انہوں نے سمجھا. اور دیکھیں آخری میں ساری دنیا میں انگریزوں کی حکومت رہ گئی. یعنی کہ انہوں نے وہ علاقے بھی سارے اسپینش سے اور پورچوگیز سے لے لیے جو دوسری قوم نے فتح کیے تھے، وہ بھی لے لیے. اور میں آپ کو اسی لیے کہتا ہوں کہ عمران خان بھی اکثر اپنی تقریر میں کہتا ہے کہ اللہ میاں نے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت العالمین بن کر آئے تھے نا. اللہ تعالیٰ، اللہ بھی تو رحمت پوری دنیا کا خدا ہے نا. تو جو بھی اس کے کہنے پہ عمل کرے گا، اس پہ اللہ میاں کی نعمتیں اترے گی. اور جو بھی ملک، جیسے ہمارا کینیڈا عمل کر رہا ہے، دیکھیں کینیڈا میں 0 رشوت ہے. اس طرح سے میں کہوں سعودی عرب میں بھی 0 رشوت ہے. اور آپ کہیں کہ کینیڈا میں نے سعودی عرب میں 3 شیخوں کے ساتھ کام کیا. اور چونکہ میں نے جاتے ہی عربی بولنا سیکھ لیا تھا 2 سال میں، تو کافی اس سے میری ترقی اور ان کے ساتھ میری کافی بات چیت ہوئی. کسی نے میرے سے کوئی بےمانی نہیں کی، کسی نے وعدہ خلافی نہیں کی. ان کے اخلاق سے میں بڑا متاثر تھا. اور میں وہاں 14 سال رہا. اور پھر ان کے جو لا ہے کہ اس وجہ سے آیا. ایک اور بات اس سے ہی جو ملتی میرے دماغ میں آ کے اب یہ چلی گئی کہ سعودی عرب کے اندر مطلب جو بھی یہ لوگ کر رہے ہیں، خیر تو اسی طرح کہ میں چاہتا ہوں کہ قرآن شریف کو ہم لوگ، اچھا اب دیکھیں یہ لوگ جب بھی عرب گئے پوری دنیا میں، انہوں نے لوگوں کو قرآن شریف پڑھنا سکھایا. قرآن شریف نماز رٹا دی، پڑھیں. لیکن انہوں نے مطلب اس لیے نہیں بتایا کہ یہ اپنا کنٹرول رکھنا چاہتے تھے کہ جو عربی بولتا ہے وہ آدمی سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. آج کل بھی دیکھیں ہمارا مولانا صاحب جتنی بھی تقریر کرتے ہیں،
چاہے اردو میں کرے، فارسی میں کرے، کسی زبان میں بھی کرے، بیچ میں عربی لاتے ہیں کہ بھائی تمہیں اردو میں تو اردو میں، پھر کیوں قرآن شریف کی دیا، تاکہ آپ ان سے امپریس ہو کہ ان کو عربی آتی ہے، ہمیں تو نہیں آتی ہے. اور وہ عمر شریف کا بڑا مشہور جوک آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ دبئی پہلی دفعہ گیا، وہ بیت الخلاء لکھا ہوا تھا، وہ سمجھا یہ تو کوئی مسجد ہے، وہاں گیا تو واش روم تھا. یعنی ہمارے ساتھ یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے. جو مسلمانوں کی اگر ہمیں وہ عربی بولنا بھی سکھا دیتے ہیں. اچھا اب آج کل آ جائے، جو میں پوائنٹ بھول گیا میرے دماغ میں، کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ ہونی ہے وہ سعودی عرب سے ہونی ہے، قطر سے ہونی ہے، ان کے پاس بلینس اینڈ ٹریلینس آف ڈالر پڑے ہوئے ہیں، اور یہ کر بھی رہے ہیں. آج کل دنیا کی بڑی بڑی بینکوں میں ان کا حصہ ہے، دنیا کی بڑی بڑی اسپورٹس ٹیمیں انہوں نے خرید لی ہے. اس طرح ایئر لائن آپ کو پتہ ہے چھا گئے ہیں پوری دنیا کے اندر. قطر ایئر لائن یعنی ٹاپ 10 ایئر لائن میں 3 ایئر لائن ان کی ہے، اور ان کی آبادی کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں، اگر ہم لوگ پاکستانی خاص طور اگر ہم عربی بولنا سیکھ لیں تو ہمیں، جب میں سعودی عرب میں تھا نا تو جو پوزیشن مجھے ملی وہ لبنیز کو ملتی تھی، سیرین کو ملتی تھی، اور ایجپشن کو ملتی، کیونکہ وہ ان کی زبان بولتے تھے. اچھا، اور وہ پوزیشن منسٹری میں بھی ان کو ملتی تھی. یہ جتنے منسٹر ہوتے تھے ان کو اسسٹنٹ چاہیے ہوتے ہیں، ایڈوائزر، یہ سارے لبنیز، ایجپٹ. تو میں کہتا ہوں اگر پاکستانی لوگ، ہم لوگ اگر عربی بولنا سیکھ جائیں تو سعودی عرب اور ان کو ان کو بڑے لوگوں کی ضرورت ہے. اچھا، لوگ بولتے ہیں چائنیز سیکھیں. بھائی چائنیز سیکھ کے آپ کیا کریں گے؟ زیادہ زیادہ چائنیز سے کاروباری کر لیں گے نا. بھائی چائنیز کے پاس تو 1.4 بلین ان کا اپنا مین پاور ہے، بلکہ وہ تو جہاں جاتے ہیں اپنا مین پاور بھی لے کے جاتے ہیں پیسوں کے ساتھ. تو یہ سعودی عرب وغیرہ ایسے ملک ہیں، اگر ہمارے لوگ عربی بولنا سیکھ لیں تو اکنومیکلی ہمیں بڑا فائدہ ہوگا. اور ہم مکہ مدینہ سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہم ان کو دل میں بسا کے انتے، تو وہ ہمیں ویلکم، ہمیں بھروسہ. اس وقت بھی دیکھیں جنرل راحیل وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، اور ہماری آرمی کافی، میں نے سنا کہ قطر میں جو اپنا پورا پروٹیکشن دیا تھا پاکستانی. ہاں تو وہ ہم پہ اتنا بھروسہ کیا، کیونکہ ہم ان پہ اتنا، ہم جانتے ہیں، ہم ان کو رسول اللہ کی اولادوں میں سے سمجھتے ہیں، ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت، ہمیں جو پورے اسلامی ملک کا، ہمیں سب کو عربی بولنا سیکھنی چاہیے. ناظرین کرام، ابھی ہم ایک وقفے پر چلیں گے، اور جب وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے محترم عزیز راکھلا صاحب. یہ عمران خان کے حوالے سے اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بہت ہوپ فل ہیں. ان سے ان خدشات کا بھی ذکر کریں گے کہ جو مجھے اور آپ کو لاحق ہیں. Stay with us. We'll be right back after this short break. You are watching E-Awaz TV, Voice of Community. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 12واں کھلاڑی. میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ولانا، اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ایک مثالی اوورسیز پاکستانی محترم جناب عزیز راکھلا صاحب. یہ کینیڈا ہوتے ہیں، سٹیزن فاؤنڈیشن کے 12 سال پریزیڈنٹ رہے، اب ان کے بورڈ آف گورنرز، بورڈ آف ممبرز پہ ہیں. اس کے علاوہ ہنر فاؤنڈیشن کے بورڈ آف ممبرز پہ ہیں. کینیڈا میں ان کا بہت لمبا چوڑا بزنس کا سیٹ اپ ہے، اور یہ پاکستان کے حوالے سے بہت پر امید ہیں. عمران خان جن اوورسیز پاکستانیوں پہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آئے روز کہتے ہیں کہ مجھے دوبارہ موقع ملا تو میں پاکستان کو اس معاشی دلدل سے نکال لوں گا اوورسیز پاکستانیوں کے بھروسے پہ. اب اوورسیز پاکستانی کیا سوچتے ہیں؟ ابھی وقفے سے پہلے راکھلا صاحب نے گفتگو کی، لیکن میں اب ان سے یہ پوچھنے لگا ہوں کہ جو خدشات میرے اور آپ کے ذہن میں ہیں، ہم جب یہ سوچتے ہیں کہ اس سے پہلے جب عمران خان کو موقع ملا تھا تو عمران خان، ہماری امیدیں کچھ اور تھیں، لیکن عمران خان تو 13 کروڑ کا جو ہمارا سب سے بڑا پروونس تھا اس کا ہیڈ تو انہوں نے عثمان بزدار لگا دیا کہ جی اس کے گھر میں بجلی نہیں ہے. اب یہ اگر کرائٹیریا دوبارہ انہوں نے ایسا بندہ جس کے گھر میں بجلی نہیں ہوگی اگر دوبارہ کوئی آگے لا کے بٹھا دیا تو پھر شاید ہم اس طرح ترقی کا سفر آگے نہ بڑھا سکیں، کیونکہ وہ صاحب آ تو گئے تھے لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، اور اگر وہ کچھ کام کر بھی رہے تھے تو وہ پریزنٹ نہیں کر پاتے تھے، وہ بتا نہیں پاتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں. اور انہیں آخر میں پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہاں سے فرا گوگی نکلی، وہاں سے اور کچھ طرح کے اسکینڈل نکلے، لیکن الٹیمیٹلی اور آج مشکل وقت میں بھی ہمیں مونس لائی اور پرویز لائی جو ان کی پارٹی کے نہیں تھے وہ تو کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمیں فواد چودھری کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں عمران خان کے ساتھ، ہمیں فاروق حبیب نظر آتے ہیں، ہمیں حماد اظہر نظر آتے ہیں، ہمیں اظہر مشوانی نظر آتے ہیں، ہمیں شہباز گل نظر آتے ہیں، ہمیں اعظم سواتی نظر آتے ہیں، ہمیں مراد سعید نظر آتے ہیں، لیکن عثمان بزدار ہمیں کہیں نظر نہیں آتے. جی ہاں، اگر عمران خان کو دوبارہ موقع ملا اور اس طرح کے 2-4 عثمان بزدار دوبارہ ہمارے سامنے آ گئے نمونے کے طور پر، تو ہماری اور آپ کی اور ساری امیدوں پہ تو پانی پھر جائے گا. دیکھیں میں بتاؤں، میں عثمان بزدار سے ملا. اچھا. جب وہ گورنر تھے، چیف،
वेरी सिंपल, वेरी ऑनेस्ट मैन. मगर क्या है कि वो ही कैन नॉट, क्योंकि पॉलिटिशियन के लिए आजकल मीडिया पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है. बिल्कुल. देखो ना, अमेरिका का प्रेसिडेंट सबसे ज़्यादा वक्त मीडिया के साथ गुजारता है. हमारा कनाडा का नहीं गुजारता, लेकिन अमेरिका, क्योंकि उसकी बातें भी, तो मीडिया को तो आपको सेवी होना चाहिए. और उस उस्मान बुज़दार में सबसे जो उनका जो बैक पॉइंट था वही था. वो देखो ना, अब हेल्थ कार्ड वगैरह बहुत उन्होंने भी काम किया, लेकिन चूँकि ही कुड नॉट एक्सप्लेन. नाउ लेट्स गो टू द फ्यूचर. अब मैं खान साहब आइंदा देखिए खान साहब से मिला था और मैंने खान साहब को भी कहा है, नहीं देखिए, अगर आप कहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ानी है, उससे तो मसले हल होंगे. वो तो एक ही तरीका है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को, जब जो इमरान खान तहरीक का जो मेन है कि तहरीक इंसाफ, मतलब अगर मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर आ जाए जो कनाडा में, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पैसे आएंगे. लेकिन वो करते हुए देर लगेगी. मैं समझता हूँ, जो मैंने इमरान खान को भी बताया, कि सबसे पहले जो हमारा टैक्स कलेक्शन है, अब अमेरिका चल रहा है, अब अमेरिका इतना पावरफुल है, तो उससे सबसे जो बड़ा उसके जो इनकम है वो तो टैक्स पेयर देते हैं. बाकी तो बस थोड़ा सा है. अमेरिका कोई तेल एक्सपोर्ट नहीं करता, अमेरिका कुछ भी नहीं करता. इस तरह आप कनाडा भी देखें कि हमारा जो मेन जो रेवेन्यू है वो तो हम टैक्स पेयर हैं, यानी कि जिसको हुकूमत खैरात भी करती है उससे भी टैक्स लेती है. तो मैं इमरान खान को यही एडवाइस करूँगा कि आप अपना टैक्स बेस इमीडिएटली बढ़ाएं. और देखो, एक्सपोर्ट के पैसे आपने बढ़ाया था टैक्स बेस. हाँ, वो बढ़ाया है, लेकिन मेरे पास जो आइडिया है ना कि हमें ना कौम को एक दिमाग में आया कि टैक्स के पैसे तो खा जाएंगे पॉलिटिशियन, उनके दिमाग में अच्छी तरह भरा हुआ है. बल्कि जो पाकिस्तानी यहाँ भी आते हैं ना, बल्कि मैं आपको बताऊं कि इंडियन जो शाहरुख खान की सबसे बड़ी, कि वो पहला एक्टर है जिसने बोला मैं ईमानदारी से टैक्स दूँगा फिर पैसे लूँगा, और आज सबसे पैसे वाला एक्टर वही है. फिर उसको सारों ने फॉलो किया, और जो अब दे रहे हैं टैक्स वो भी आ गया. तो हम पाकिस्तान की तरफ जाए तो हमें ना सबसे पहले जो बहुत ही जल्दी से हुकूमत में पैसे आ सकते हैं वो टैक्स कलेक्शन से अच्छा, इसके लिए इमरान खान को दो लोगों की ज़रूरत है, एक मीडिया की और एक मौलाना की. ठीक है. मैं बोलता हूँ एक तो है ना, मीडिया पे हमें है ना, मीडिया को पैसे दें, क्योंकि वो तो कारोबार करने बैठे हैं. और आप कभी भी घोड़े से ये मत कहें कि आप घास से दोस्ती करें. वो तो जिसको पैसा मिलेगा उसकी ज़बान बोले. ये पूरी दुनिया में ये होता है. इसीलिए चाइना ने मीडिया नहीं रखा हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी ने, लेकिन जहाँ है वहाँ हमें उनके साथ रहना. तो वो सारी एडवर्टाइज बनाए, छोटे लोगों को समझाएं कि टैक्स देने के फ़ायदे क्या हैं. और मैं समझता हूँ जितने भी टैक्स के पैसे आते हैं रोज़ कलेक्ट आ रहे हैं, कंटिन्यूस हमारे चैनल उनको दिखाते रहें कि आज की तारीख में गवर्नमेंट ने इतने पैसे जमा किए और यहाँ खर्च हुए. यानी कि जैसे कनाडा में हमारे पूरे एक 24 घंटे चैनल चलता रहता है जो हुकूमत की काम बताता रहता है आपको. तो इस तरह से हमें ना ये चैनल चलाने पड़ेंगे जो मीडिया हाउस आपके बिहाफ आराम से चला देंगे कि भाई कितना कलेक्शन हो रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, कितना कलेक्शन हो रहा है. और मुसलसल छोटी छोटी फिल्में, छोटे छोटे लोगों को समझाए. आप डेनमार्क की मिसाल दे दें, आप किसी मुल्क की दवाई, भाई क्यों पैसे वाले होते हैं? क्योंकि लोग ईमानदार कब होते हैं? जब पहले ईमानदारी से टैक्स दें. अच्छा, अब मौलाना का क्या किरदार है? देखिए, मौलाना हमारी सोसाइटी में वो लोग हैं जो कि हर कम्युनिटी से पैसे वसूल करके मस्जिदें बना लेते हैं और मस्जिदें चलाते हैं. बिल्कुल. वो वहाँ के प्लॉट आपको बेचते हैं, जहाँ वो जन्नत के आपको प्लॉट बेचते हैं जहाँ पे उनका कोई इजारादार भी नहीं है. हाँ. और मौलाना के पास पूरे मोहल्ले की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन आदमी कितना कमा रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है. तो अगर इनको आप इनकम टैक्स में ले लेंगे, और मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट कारोबार करे कि भाई अगर आप 1 करोड़ जमा करते हैं तो आपको 5% आपका है, क्योंकि अभी तो ज़ीरो कलेक्ट हो रहा है ना. अच्छा, मैं आपको दूसरी बात बताऊँ, काफ़ी लोग मुझसे मुत्तफिक नहीं. लोग कहते हैं पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम $1700 है. मैं कहता हूँ $20,000 है. वो किस लिए $20,000? हमारे वहाँ कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं होता. यानी कि आप किसी भी कारोबारी पूछें, 90% सिवाय जो बड़े बड़े हैं, जैसे आप टपाल्टी हो गया या आपका ये लक्स वाले हो गए, ये जो बड़े लोग हैं वो भी साइड से गॉड नोज, मगर जो छोटे कारोबारी तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा है. तो अगर कोई इकोनॉमी रिकॉर्ड नहीं होती है तो इसका मतलब ये है कि जो वो पैसा जीडीपी में काउंट ही नहीं होता है. घर बिकता है 10 करोड़ का, रसीद बनती है 50 लाख की. इस तरह से 90% काम ऐसे होटलों में जाते हैं, बड़े बड़े होटलों में. मैं पूरा पंजाब, अभी पूरा चाइना की बॉर्डर सारा घूम के आया. हर होटल वाला मुझसे कैश मांग रहा है, क्रेडिट कार्ड लेता है, बोला सर आपका कार्ड नहीं चल रहा है, और चेक आप लेके नहीं घूमते हैं. तो हाँ, हर और बड़े बड़े, फिर एक बहुत ही बड़े होटल में, नाम नहीं लूँगा, 5 स्टार होटल के अंदर मैं कहा, वही मुझसे कैश मांगने लगा. तो मैंने कहा कि यार अगर आप लोग टैक्स नहीं देंगे तो कौन देगा? उसने बोला हमारा ऑलरेडी हुकूमत से टैक्स का झगड़ा चल रहा है, इसलिए हमने देना ही बंद कर दिया. तो इस तरह से
تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مولانا کو ہم ٹیکس کلیکٹر بناتے ہیں اور سسٹمیٹک پورا، اور اتنے سارے ہمارے گریجویٹ ان امپلائڈ ہیں، ان ساروں کو ٹیکس ڈپارٹمنٹ لگا دیں اور لوگ ٹیکس دیں گے. جب عمران خان کے دیکھو نا وقت میں آپ نے بھی عرض کیا کہ 4,000 سے وہ 6,000 پہ لے گئے ٹیکس کلیکشن، وچ از 50% انکریز. ارے میں کہتا ہوں 6,000 نہیں، 100% آپ انکریز 2-3 سال میں، اور حکومت سے اتنا پیسہ آئے گا نا کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا میں خرچ ہم کہاں کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ایکسپورٹ بڑھائے، اور اگر ٹیکس کا پیسہ آئے گا تو پھر حکومت اور نوکریاں. اور دیکھیں میں اب ٹیکس کا سسٹم میں آپ کو ایک بڑا سمپل بتاتا ہوں. ٹیکس کا پیسہ کس طرح برکت لاتا ہے. یہ تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہیں جائے مدینہ کی رہا، آپ نے زکوٰۃ سسٹم شروع کیا، کیونکہ اللہ کے واسطے، اللہ کے ان کے پاس انہوں نے بولا کہ اگر ایک آدمی کی تنخواہ 100 روپے ہے اور اسی معاشرے میں ایک آدمی 1,00,000 روپے کما رہا ہے تو 100 روپے والے کو فائدہ کیسے پہنچے گا. تو آپ نے کہا کہ ہر آدمی زکوٰۃ دے گا. زکوٰۃ دیا تو وہ پیسے غریبوں میں بانٹنے لگے. اچھا ہوتا پاکستان میں دیکھیں کیا ہوگا، جیسے ہی لوگ ٹیکس دیں گے نا اس کا فائدہ سب سے زیادہ کاروباری لوگوں کو ہونا ہے. جو سب سے اچھا پاکستان میں ٹیکس کا سسٹم کیا ہے کہ ہم سارے ٹیکس ہمارے جاتے ہیں تھرو بزنس مین، اور وہ بزنس مین وہ اپنے پاس آپ کے ٹیکس بھی رکھ لیتے ہیں، اپنے ٹیکس بھی نہیں دیتے ہیں. یعنی سیل ٹیکس جمع کرتا ہے، آپ خریدتے ہیں، آپ کا امپورٹ ڈیوٹی جمع ہوتی ہے، ساری چیزیں تھرو بزنس مین ہی حکومت کے پاس جاتی ہے. کچھ ٹیکس ایسے جیسے انکم ٹیکس آپ ڈائریکٹ لے لیتے ہیں، وہ انکم ٹیکس آفیسر کو آپ پیسے کریں گے انکم. تو اگر میں کہہ رہا ہوں کہ جب سپوز حکومت نے آج کل ہمارا کلیکشن 6 بلین ہے، اگر وہ 60 بلین ہوگا، حکومت کیا، اگر حکومت ایماندار ہے، عمران خان کی حکومت، وہ کیا کرے گی، سرکاری پروجیکٹ لگائی، راستے بنیں گے، انفراسٹرکچر بنے گا، فیکٹریاں بنے گی، غریبوں کو نوکریاں ملے گی. اچھا غریب پیسہ آئے گا تو کہاں جائے گا، سیدھا دکاندار کے پاس جائے گا. تو مطلب وہی جو اکانومی، ہاں وہی جو پیسے ہیں جو ایمانداری سے ٹیکس حکومت پہنچے گا، حکومت عوام پہ خرچ کرے گی، اور عوام پھر سے جا کے وہیں پیسے دے گی جہاں سے ان کو آئے. کیونکہ جیسے ہی چائنا میں، جیسے انہوں نے، میں چائنا 200 دفعہ گیا ہوں اور گلی گلی گاؤں پھیرا ہوں، اور میں 1987 میں پہلی دفعہ گیا تھا. جب کہ میں گیا تھا نا تو میں نے کچھ لوگوں کو پرفیوم وغیرہ گفٹ دیے، تو انہوں نے کہا یار تم پاؤڈر کا دودھ لایا کرو، یا کافی کے، ہاں چائنا میں، کہ کافی کے ڈبے لایا کرو، وہ ہمیں زیادہ کام، پرفیوم کا کیا کریں گے. اور اب میں جب ایک فیکٹری سے میں ڈیل کر رہا تھا تو 25 سال ہو گئے اسی فیکٹری سے میں ڈیل کر رہا. جب 25 سالگرہ آئی تو میں نے کہا یہ 5 جو ٹاپ کے ڈائریکٹر ان کو میں گھڑیاں دوں گا. تو میں نے گوچی کی 5 گھڑی خریدی، اور میں نے فنکشن تھا پارٹی میں نے ان کو پریزنٹ کیا. انہوں نے سب نے تالی بجا کے میری گھڑی، اور 2 گھنٹے بعد ایک آدمی میرے ہوٹل کمرے میں آیا 5 گھڑیاں لے کے، اور اس نے مجھے آگا کہ سر وی کی ناٹ ایکسیپٹ گفٹ اوور $50 سے زیادہ کا ہم تحفہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو گھڑیاں ساری واپس لے جائیں. اور پھر میں نے اپنے آ کے بچوں میں دے دی. تو ایگزیکٹلی یہاں بھی یہی رول ہے، یہاں بھی یہی رول ہے کہ آپ لے نہیں سکتے، لمٹ ہے ہر بندے کی، ہاں کہ آپ اس کو گفٹ. اور ہم اتنا کاروبار کرتے ہیں، کبھی کسی کی کوئی میں نے رشوت نہیں دی ہے. میں اتنا ملینس آف ڈالر کا میں مال بیچتا ہوں، آج تک کسی پرچیزر کو بھائی اتنا کہ کبھی وہ وزٹ کرتا ہے تو کھانا کھلا دیا. اور اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ جب میں نے ان کو سمجھایا کہ تو اب میں چاہتا ہوں وہ مجھے کھانا کھلا دیں. تو مطلب زیرو کرپشن ہے. اب ٹریفک کا لائسنس تو میں سمجھتا ہوں کہ جب حکومت ٹیکس کا پیسہ آئے گا، ساری جو ہماری جو پرابلم کا حل ہے وہ ٹیکس کلیکشن. ٹھیک ہے، ایک تو آپ نے ٹیکس یہ کہہ دیا. اچھا دوسرا جیسے ہی آپ رول آف لا لے آئیں گے، اگر انصاف آئے گا، اوورسیز پاکستانی تو بیٹھے ہوئے ہیں بھائی. ہم لوگ کینیڈا میں دیکھیں 3 ملین سنو برڈ جاتے ہیں، جیسے سردی پڑتی ہے سارے لوگ ساؤتھ میں کون جاتے ہیں، پیسے والے لوگ جاتے ہیں، غریب آدمی تو اپنی سردی یہیں برداشت کرے گا. اب جتنے پاکستانی پیسے والے سب چاہتے ہیں کہ ہم جا کے اپنی سردیاں پاکستان میں گزاریں. سب وہاں ایک فارم ہاؤس خریدنا چاہتے ہیں، سب وہاں ایک گھر خریدنا چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو عمران خان نے آخری میں کاروں کی پالیسی نکالی، یہ پلاٹ ہو، تو اتنا پیسہ ہے فورن پاکستان. جو ابھی ایک دفعہ عمران خان نے تقریر میں کہا تھا کہ میرے خیال 200 بلین سے زیادہ ان کا نیٹ ورتھ ہے، اس سے بھی زیادہ، میں ٹریلین میں ہوگا. کیونکہ اس نے صرف امریکہ کے ڈاکٹر بتایا کہ 16,000 ڈاکٹر امریکہ میں ہیں، ان کا نیٹ ورتھ $200 بلین ہے. اور پاکستان کی جو ٹوٹل ڈیپتھ ہے وہ $80 بلین ہے. 80 بلین کیا ہے آج کل؟ یعنی چھوٹی چھوٹی کمپنیوں کی سیل ہوتی ہے 80 بلین. تو اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اوورسیز پاکستانی کے پاس سارے مسئلوں کا حل ہے. اور عمران خان کو سمجھتے ہیں. پاکستانیز کو ہم کہتے ہیں 60 لاکھ 90 لاکھ 1 کروڑ، اب 1 کروڑ سارے لوگ کہہ رہے ہیں.
ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का अपना कोई नेटवर्क, कोई अपना इनका कोई सिस्टम जिससे ये सारे इंटरकनेक्टेड हो जाएं? फॉर एग्जांपल नॉर्वे में बैठे हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, यूरोप में बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, मिडल ईस्ट में हैं, फार ईस्ट में हैं, हांगकांग में हैं, दुनिया भर में ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ऑस्ट्रेलिया में हैं। इनका आपस में कोई नेटवर्क, कोई चैनल, कोई ऐसी सूरत कोई होनी चाहिए जिसमें ये राब्ते में रहें और फिर ये कोई कलेक्टिव तजावीज़ भेजें। फॉर एग्जांपल टैक्स का अगर कनाडा में बहुत अच्छा सिस्टम है तो ऑस्ट्रेलिया में भी यकीनन अच्छा होगा, यूके में भी अच्छा होगा, अमेरिका में भी अच्छा होगा, डेनमार्क में और नॉर्वे में भी अच्छा होगा। वहाँ सब जगह से तजावीज़ इकट्ठी होकर एक फ़ाइनल शेप में इमरान खान के पास तजावीज़ पहुँच जाए। फॉर एग्जांपल आप अपना आइडिया देते हैं, मैं अपना आइडिया देता हूँ। नाज़रीन कराम, बेयर विद अस, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसी तरह के थोड़े से क्रेज़ी होते हैं क्योंकि हम दुनिया घूमते फिरते हैं, हमारा इंटरनेशनल एक्सपोजर पाकिस्तानियों से ज़्यादा है, तो हम जहाँ कहीं से कोई आइडिया पिक करते हैं तो ये आइडियाज़ हमने अपने सीने में छुपा के नहीं रखने, हमने कौम के साथ शेयर करने हैं। फॉर एग्जांपल राकला साहब, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर गवर्नमेंट चाहे शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, जरदारी साहब की होगी या इमरान खान साहब की होगी, कोई भी गवर्नमेंट होगी, ये अगर अनाउंस कर दे कि पाकिस्तान में हर बंदे का टैक्स फाइल करना मस्ट है, जिसके पास आईडी कार्ड है, शनाख्ती कार्ड है पाकिस्तान का, कौमी शनाख्ती कार्ड, उसने टैक्स फाइल करना है, इसको मस्ट कर दें। आपकी ज़ीरो इनकम है, आप ज़ीरो इनकम के साथ फाइल करें। उसमें जब हर बंदा फाइल करेगा तो गवर्नमेंट को ये एहसास प्रोग्राम, ज़कात डिपार्टमेंट, उशर डिपार्टमेंट, ज़कात कमेटियाँ, ये सारे ख़त्म कर दें। आपके पास टैक्स की इन्फॉर्मेशन आ गई हर फैमिली की, आपको पता है इस फैमिली में 4 बंदे हैं, इनकी इनकम इतनी है, इनका गुजारा नहीं हो सकता, इनको इतनी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप उसे ज़कात ना कहें, आप टैक्स रिफ़ंड कह दें। मैं भी बहुत सारे सफ़ेद पोश ज़कात करके देंगे तो वो लेंगे ही नहीं, वो कहेंगे नहीं हम ज़कात नहीं लेते। लेकिन टैक्स रिफ़ंड लेना गवर्नमेंट से आपका हक है, जिस तरह यहाँ टैक्स रिफ़ंड मिलता है। टैक्स फाइल करना मस्ट कर दें, हर बंदा फाइल करे, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आ जाए कि किस बंदे के कितनी इनकम है, कितना खर्च है। फॉर एग्जांपल बच्चा, उनका एक बच्चा वो लिखते हैं उसमें कि मेरा बच्चा एक बीए में है, एक मेरी बेटी एमए में है, तो आपने लैपटॉप तकसीम करने, आपको पता है कि इस घर में 2 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उनको लैपटॉप आप दे सकते हैं, आपको अलग लैपटॉप स्कीम खोलने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ ऑफिसर बिठाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो डॉक्टर सानिया निश्तर बहुत अच्छा काम कर रही थी, सानिया निश्तर का अंदर ही एक डिपार्टमेंट बना दें, एफबीआर में, हमारा जो सीबीआर एफबीआर जो भी हमारा टैक्स कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट है, उसके अंदर एक यूनिट हो जो पब्लिक का वेलफेयर का काम करे, लेकिन डाटा उसे अलग इकट्ठा करने की ज़रूरत ही ना हो। डाटा आपको वहाँ सीबीआर एफबीआर से ही मिल जाए और उसी पे डॉक्टर सानिया निश्तर अपने सारे प्रोग्राम प्लान तरतीब दे दे। फिर उसमें ये होगा कि कोई बंदा जब भी कहीं भी कोई ट्रांजैक्शन करेगा, कोई भी ट्रांजैक्शन, चाहे गाड़ी है, मकान है, घर है, वो आईडी कार्ड के बगैर ना हो। और आजकल आईटी के दौर में हमारे पास बेहतरीन आईटी के लोग मौजूद हैं, हम बेहतरीन सिस्टम डेवलप कर सकते हैं कि इधर बंदे ने प्लाट लिया, उधर सिस्टम में आ गया कि इसने प्लाट लिया, इतने का लिया है, उसने बंदे ने बैंक में ट्रांजैक्शन उसकी हुई 10,000, 20,000, लाख डॉलर, 2 लाख रुपए की, चाइना में सिस्टम तो में आ गई कि इतनी हुई है, हर ट्रांजैक्शन आप फोन बंदा पे कोई होता है। आपको चक्कर दे ही नहीं सकता। बिल्कुल। और फिर लोग कहेंगे जी कि पूरे पाकिस्तान में इतने लोगों का टैक्स फाइल किस तरह होगा। बहुत इजी है, आप सिंपल 2 पेजेस का एक बनाएं, फॉर्म बनाएं और अपने यंग ग्रेजुएट्स, जो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं, पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में जो बच्चे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, उनको 3 हफ्ते की ऑनलाइन ट्रेनिंग दें और उसके बाद हर बच्चे को कहें कि तुम ऑनलाइन, तुम्हें ये एक्सेस है, तुम लोगों के पास जाके उनका टैक्स फाइल करो। 5-10 मिनट में वो बच्चा टैक्स फाइल कर लेगा ऑनलाइन। उस बच्चे को 100 रुपया उसे कहें कि तुम चार्ज कर सकते हो लोगों से, 100 रुपया गवर्नमेंट दे दे उसे अपनी तरफ से, आपका 200 रुपये में आपका टैक्स फाइल हो जाएगा हर बंदे का। आपको ऑफिशियल बंदे हायर करने की जरूरत नहीं है, आप स्टूडेंट से काम लें, सिंपल फोन के ऊपर कर सकते हैं, यहाँ पे ऐप फोन। अच्छा, आपने 2 बात, आप अपनी यूथ को एंगेज कर लेंगे। आपने ना 2 बात बड़ी जबरदस्त कही है, यूथ को एंगेज कर लेंगे इस बहाने बिल्कुल, से। सारे ये बेरोजगार बच्चे नौकरी पे लग जाएंगे, बच्चे नौकरी पे लग जाएंगे। और बच्चों को पता होगा कि मुझे 100 रुपया गवर्नमेंट से मिलना है टैक्स, एक बंदे का फाइल करने का, 100 रुपया मैं बंदे से ले सकता हूँ टैक्स फाइल करने का, क्योंकि बंदे को ये लालच होगा मैं टैक्स फाइल करूंगा तो मुझे पता चलेगा मेरा रिफंड कितना बनता है, मुझे गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है, और मेरे बच्चों को लैपटॉप मिलेंगे, कल तक मुझे लोन मिलेगा, सारी हर चीज़ आपका वहाँ डाटा एक बन रहा है। और आप इंटरनेशनली जहाँ बात करेंगे, टेबल पे जब किसी से बैठ के बात करेंगे, आप उन्हें बता सकेंगे, IMF को, वर्ल्ड बैंक को, दूसरों को, कि हमारे मुल्क का ये डाटा है हमारे पास, हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड है ना, हमारे मुल्क में हर बंदा जितना पैसा इन आउट हो रहा है डेली की बेसिस में बैंकिंग में, वो हमारे पास रिकॉर्ड पे है। कितने बंदे हैं, हमने बंदे भी अपने काउंट कर लिए हैं, उनकी क्या एजेस हैं हमने वो भी काउंट कर लिया है। हर बंदे का आपका पूरा डाटा जब होगा तो आप अगले से बात करते हुए आप बेहतर तरीके से बात कर सकेंगे। अब तो आप IMF, वर्ल्ड बैंक से बात करते हैं, वो कहते हैं भाई हमें तो पता ही नहीं आप यहाँ हो क्या रहा है, आप जो बताते हो ये आपके जितने फिगर्स हमें देते हो, हमें तो इस पर हमेशा शक ही रहता है। एक मिनिस्टर आता है वो कुछ और कहता है, उसके बाद मिफ्ता इस्माइल आता है तो वो कुछ और कहानी बना के गया, उसी गवर्नमेंट का, मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट का एक और फाइनेंस मिनिस्टर है, वो कहता है वो सारा झूठा था, वो गलत था, मैं ठीक हूँ।
اور وہ جو نکل گیا وہ کہہ رہا ہے اب جو بیٹھا ہوا ہے وہ غلط ہے. صحیح ہے, صحیح. کس پہ آئی ایم ایف اعتبار کرے, کس پہ ورلڈ بینک اعتبار کرے, کس پہ چائنا اعتبار کرے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے. اس کا بہترین حل جو میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ ٹیکس مسٹ کر دیں اور اسٹوڈنٹس کے ذریعے ٹیکس فائلنگ کرائیں. اس کے بعد وہاں اندر ہی آپ لوگوں کی ویلفیئر کا کام بھی وہاں سے ہی ہوگا اور اکانومی بھی آپ کی ساری ڈاکومنٹڈ ہوگی. یہ میرا آئیڈیا ہے. بھائی آپ نے جو بات کہی نا, ایک خاندان ہی لے لیں. خاندان میں 5 لوگ ہوتے ہیں, 6 لوگ ہوتے ہیں, 7 لوگ ہیں. جی. کمانے والا 1 ہوتا ہے یا 2 ہوتا ہے. اگر وہ اپنا پیسہ ان سے شیئر نہیں کرے گا تو خاندان تو مر جائے گا. تو اس طرح ملک بھی ہے نا, ایک پورا ایک خاندان ہے جس میں کچھ لوگ اللہ میں نے زیادہ صلاحیت ہے, کچھ کا زیادہ پیسہ کم پیسہ ہے. تو ساری دنیا میں اب چائنا جو اس وقت اتنا اکڑ کے بات کر رہا ہے, کیونکہ اس نے جب یہ ڈینگ شاؤ پینگ نے 78 میں چائنا کو اوپن کیا تو چائنا کی پر کیپٹل انکم $400 تھی اور میرے خیال 10% لوگ بھی 5% ٹیکس نہیں دیتے تھے. آج چائنا کی 1.4 بلین آبادی ہے, سارے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں. انہوں نے ایسا سسٹم بنا دیا کہ نہ کیش ہوتا ہے نہ کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے, سارے ٹرانزیکشن ٹیلی فون سے ہوتے ہیں. اور ٹیکسی والا بھی آپ سے کیش نہیں لیتا ہے. مجھے وہ فون آپ سے لگائے گا, آپ کے اکاؤنٹ سے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے چلے جاتے ہیں. تو ایوری گورنمنٹ واچ کر رہی ہے. نہیں وہ تو تھرو بینک کے جاتا ہے نا, تو ساری چیزیں ریکارڈڈ ہے, ہر چیز ریکارڈڈ ہے. تو ہمیں پاکستان کے حساب سے اچھا ٹیکس سسٹم لانا ہے انسٹنٹ بیسس کے اوپر کہ بھائی لوگوں کو, ہمارے وہاں سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ جو کلیکٹر ہیں ان کو انسینٹیو رکھتے ہیں, کیونکہ آدمی چلتا ہے جب تک پیٹرول نہیں ڈالیں گاڑی پیٹرول نہیں چلے گی. اور جب لوگوں کو جیسے پیسہ آئے گا آگے گورنمنٹ اگر ایماندار ہے تو ریٹرن آنا شروع ہوگا, لوگ خود ہی بھر. اور آپ نے بھی جو سب سے اچھی بات جو آپ نے کہی کہ لوگوں کو ریفنڈ ملے گا. بھائی اگر آپ کی آمدنی 0 ہے تو پتہ چلے کہ گورنمنٹ پیسے کس کو دینے ہیں. تو لوگ تو ٹیکس, کینیڈا میں کتنے لوگ آتے ہیں نئے آتے ہیں اور پہلے سال سے ہی ٹیکس بھرتے ہیں ہمارے, اور جیسے وہ بھرتے ہیں ان کو وہاں سے گورنمنٹ سے چیک آ جاتا ہے. بالکل تو پھر تو لوگ شوقیہ ٹیکس بھرتے ہیں. کرے گا, ہر بندہ کرے گا, کیونکہ گورنمنٹ بولتا ہے کہ اگر اس آدمی کی آمدنی اتنی کم ہے اس سے ہم GST نہیں لیں گے, اس کو GST ریفنڈ آ جاتا ہے. بالکل. تو اس طرح کتنے ٹیکس گورنمنٹ کہتی ہے ہمارا, مگر آپ اس کو بتائے تو صحیح. تو جو آپ نے کہا کہ یہ مسٹ کر دیں فائلنگ سسٹم, بالکل بے شک لا میں امینڈمنٹ کریں, اسمبلی سے پاس کرائیں, مسٹ کر دیں کہ جو پاکستان کا شہری ہے اس نے ٹیکس فائل کرنا ہے. بے شک 0 انکم ہے تو 0 انکم کے ساتھ فائل کریں. وہ پھر گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ کا سسٹم ہے, وہ دیکھیں گے کہ کون فیک فائل کر رہا ہے کون صحیح کر رہا ہے. وہ رینڈم پک ہو جاتے ہیں اس میں سے. وہ ہر سال اس کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہوگا جو اس کو دوبارہ ریویو کرے گا اور دیکھے گا, وہ ہوتا رہے گا. لیکن لوگوں کو یہ عادت پڑے گی کہ ٹیکس فائل کرنا ہے. نہیں, وہ فائدہ ہوگا جب ہی فائل کریں گے نا. ہاں فائل کریں گے, فائدہ ہوگا, بالکل وہ فائدہ ہوگا. پھر لوگوں کو الگ اپلیکیشنیں دینے کی ضرورت بھائی, نہیں ہے, سب سے زیادہ ضرورت نہیں ہے. سب سے زیادہ بلینرز کو بھی فائدہ ہوگا اور جن کے پاس آمدنی نہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا. اور یہ جو ہم نے زکوٰۃ کمیٹیوں کے چیئرمین بنائے ہوئے ہیں ان کی اپنی وہاں مونوپلی ہیں, وہ لوگوں کی غریب لوگوں کی پورا معاشرہ جو ہے نا ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں. جو عمران خان گڑی کہتا ہے نا, جب گورنمنٹ بیمان ہوتی ہے نا سارے لوگ بیمان ہیں. وہ سسٹم بھی خراب کر دیتے ہیں نا, بنا ہوا سسٹم بھی خراب کر دیتے ہیں. کیونکہ جب اگر میں گورنر بن جاتا ہوں, میئر بن جاتا ہوں اور مجھے اوپر سے ٹارگیٹ آ جائے بھئی آپ کو 5 کروڑ روپے مجھے دینے ہیں ہر مہینے, پھر میں اپنا پورا اسٹاف خراب کروں گا. وہ اس کا خراب آخری میں جب KP کے میں عمران خان کی حکومت آئی تھی پہلی والی, تو پولیس کا نظام ایک دم صحیح ہو گیا, بہترین ہو گیا. ہاں, تو میں نے ایک پولیس والے سے جا کے سڑک پہ پشاور میں نے بات کی. میں نے کہا اب بولا سر اتنی زندگی آسان ہو گئی ہے, اب وہ کیا بتاؤں. بولا ہم پہلے رشوت لیتے تھے اوپر دینے والوں کے لیے, ہمیں نہیں لینی ہوتی تھی پھر بھی ہم لیتے تھے. تو یہ پورا قناعت آ جاتی ہے, کنٹینٹمنٹ آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اور ہے نا بڑے لوگ ایمان, کوئی آدمی حرام روزی نہیں کھانا چاہتا, کوئی اپنے بچوں کو حرام. پاکستان میں بھی سب لوگ, مگر سسٹم ایسا ہے. آپ ڈرائیونگ لائسنس لینے جاتے ہیں, کتنے بھی اچھے ڈرائیور ہو آپ کو لائسنس نہیں ملے گا. اور ایک آدمی گاڑی کے اسٹیئرنگ پہ نہیں بیٹھا, اسے گھر پہ لائسنس بن کے چلا جاتا ہے. تو یہ اور آپ کو آئیڈیا جو ہے اس وقت ڈسکس کرنا چاہیں. ہاں بالکل. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ٹیکس کلیکشن اور یہ عربی اگر ہم لوگ یہ کمپلسری کر دیں, یہ بڑے یہ ریولیوشنری ہے کہ ہمارے جو بچے جا کے 2000 درہم میں کام کرتے ہیں وہ 20-20 ہزار میں کام کریں گے, کیونکہ عربی بولنے سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اینڈ یو ریچ ٹو, اور ان کو بڑا مین پاور کی ضرورت ہے. جو ان کے پلانس ہیں یہ تو پوری دنیا پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں, جس طرح مکہ سے لوگ نکلے تھے. تو عربی جو ہے وہ عربی بولنا سیکھیں, اور دوسرا جو بھی ہماری حکومت ہو ٹیکس کا نظام پہلے صحیح کرے. انسٹنٹ حکومت کو پیسہ آنا شروع ہو جائے گا. یہ ایکسپورٹ ہوگی, زراعت بڑھے گی, اس میں وقت لگے گا, فیکٹریاں لگے گی, آئے گا وہاں سے بھی, مگر یہ جب ٹیکس سے پیسہ آئے گا تو ان کو بھی پیسے دیں گے, جلدی فیکٹریاں لگے گی. جیسے عمران خان نے اس دفعہ
یہ کتنے جو ہماری فصل آئی 4 ریکارڈ فصل آئی, ہاں بمپر, جو اس کی وجہ ہے کہ پہلی دفعہ کسان کو وقت پہ پیسہ مل گیا, زیادہ نہیں ملا, ان کا ہی پیسہ ان کو وقت پہ مل گیا, تو کتنا انویسٹ, کتنا, تو ہمارا پاکستان کو ہم ہے نا سونے کی چڑیا پھر سے بنا سکتے ہیں, اس مجھے پورا یقین ہے. جی ناظرین کرام, جس طرح عزیز راکھلا صاحب ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے, میں کیونکہ یہاں کینیڈا میں ایجوکیشن سیکٹر میں جاب کرتا ہوں, مجھے زیادہ قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے. کینیڈا میں یہاں بچوں کو ہائی اسکول میں اکانومی کے بارے میں پڑھا دیا جاتا ہے, بتا دیا جاتا ہے کہ کریڈٹ کیا ہوتا ہے, ڈیبٹ کیا ہوتا ہے, کریڈٹ لینے کا کیا فائدہ ہے, نہ لینے کا کیا نقصان ہے, اور لینے کا نقصانات کیا ہیں, اور آپ نے کریڈٹ کو کیئرفلی یوز کس طرح کرنا ہے. اکانومی کے بارے میں ہائی اسکول میں بچوں کو پڑھا دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ سکلز ٹریڈ میں انکریج کیا جاتا ہے بچوں کو ہائی اسکول میں کہ آپ کوئی نہ کوئی ساتھ ایسا سبجیکٹ رکھیں جس میں آپ کو سکلز اپنی انہینس کریں, اپنا کوئی ایسا چیز ایڈ کریں. پاکستان میں اگر یہ جو ہمارے ہاں مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس سکلڈ لوگ نہیں ہیں, سمپل بی اے ایم اے مل رہے ہیں, اور بی اے ایم اے کرنے کے بعد ان کے پاس کوئی جاب نہیں ہوتی کیونکہ ان کے ہاتھ میں سکل نہیں ہوتی, سمپل ایجوکیشن ہوتی ہے. تو پاکستان میں مسٹ کر دینا چاہیے ہائی اسکول لیول پہ کہ سکلز ٹریڈ انہیں چھٹی گریڈ سے کسی نہ کسی, چاہے وہ ووڈ ٹیکنالوجی ہو, چاہے وہ الیکٹریکل ٹیکنالوجی ہو, چاہے وہ الیکٹرانکس کی فیلڈ ہو, چاہے وہ لیڈیز کے لیے کوئی فیشن ڈیزائننگ ہو, اور کوئی بھی ٹریڈ ہو, کسی نہ کسی ٹریڈ میں ہر بچے کو مسٹ ہو کہ آپ نے چھٹی کلاس سے لے کر 12ویں جماعت تک ان 6 سالوں میں آپ نے ایک سکل سائڈ پہ ڈیولپ کرنی ہے, اور اس کے بچے کو مارکس ملیں اس کے. بے شک وہ بعد میں بچہ ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, پائلٹ بن جائے, جو بننا چاہتا ہے بن جائے, لیکن ایک سکل اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. اور وہ سکلز کی ہم ایک لسٹ بنا لیں کہ وہ چاہے آئی ٹی کی سکل ہو, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی سکل ہو, یا ایپ ڈیولپمنٹ کی سکل ہو, یا اس کی کوئی اور ہارڈ سکل ہو, سکلز ٹریڈ میں کوئی سکل ہو, ویلڈنگ میں ہو, بے شک پلمبر کے طور پر ہو, کوئی بھی سکل ہو, تو وہ بچہ سائیڈ پہ اپنا ایک سلسلہ اس کے ہاتھ میں ہوگا, اور پھر وہ اگر خود نہیں بھی کرے گا وہ دوسروں کو سکھا سکے گا. تو ہم ایک پوری جنریشن ڈیولپ کر سکیں گے کہ ہمارے ہاں ہر بندہ ہنرمند بندہ ہوگا, اس میں سمپل بی اے ایم اے نہیں ہوں گے. ایک تو وہ, دوسرا یہ جو عربی کہتے ہیں, ینگ ایج میں بچوں کو ایک اپنی جو لینگویج ہے آپ کی مین لینگویج, اس کے علاوہ ایڈیشنل ایک آدھ لینگویج ایزیلی سکھائی جا سکتی ہے. قرآن شریف پڑھنا سکھا دیتے ہیں, آپ عربی ان کے ساتھ کر دیں, ساتھ دوسری بھی ایڈ کر دیں. پڑھنا سکھاتے ہیں تو بولنا بھی سکھا دیں ان کو. سیکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی آپشن دے دیں کہ جس اسکول میں اویلیبل ہیں فرینچ اور اسپینش سکھانے کے لیے ٹیچر. اور پھر آج کل کے دور میں ٹیچرز کی بھی ضرورت نہیں ہے. خان اکیڈمی جیسے بہت سارے دنیا میں ایسے ادارے آن لائن فری آپ کو لینگویجز سکھا رہے ہیں. آپ لینگویجز کا ایک سسٹم ایسا ڈیولپ کر لیں, ہم کر سکتے ہیں, ہمارے پاس آئی ٹی کے ایکسپرٹ موجود ہیں, جس میں 2 4 6 مین لینگویجز, جس طرح یہ عربی سجیسٹ کر رہے ہیں, اسی طرح فرینچ اور اسپینش بھی آپ ایڈ کر لیں, اس میں چائنیز بھی ایڈ کر لیں. آن لائن کورسز اویلیبل ہوں, اور ہر بچے کو آپ کہیں کہ آپ نے بیٹا چھٹی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت کے دوران, ان 6 سالوں کے دوران, یہ 6 سال ہیں جس میں آپ نے اپنی لائف کا فیوچر طے کرنا ہے کہ آپ نے آگے کہاں جانا ہے. ان 6 سالوں کے دوران جہاں آپ نے ایک سکل لرن کرنی ہے, ساتھ آپ نے ایک ایڈیشنل لینگویج بھی لرن کرنی ہے, چاہے وہ عربی ہو, چاہے وہ فارسی ہو, چاہے وہ اسپینش ہو, چاہے وہ چائنیز ہو, چاہے فرینچ ہو, کچھ نہ کچھ آپ نے ایڈ کرنا ہے. تو اس طرح ہم اپنی قوم کو ایز اے نیشن اوپر اٹھا سکتے ہیں. ادروائز اگر ہم اسی طرح لڑتے رہے, میرا پاکستان, تیرا پاکستان, نیا پاکستان, پرانا پاکستان, ہم کہیں نہیں پہنچ سکیں گے. یہ ہم سب کا پاکستان ہے. آخر کوئی میسیج دینا چاہیں؟ آخری میسیج میں یہ کہوں گا کہ ہمارے یہاں اخلاقیات کی بڑی کمی ہے, اور اس کے لیے میں نے بڑا سمپل فارمولا بنایا ہے کہ اماں, جو ہماری والدہ ہیں, ہمیں کہتی ہے بچے کو کہ الف میم الف. الف سے ایمانداری. ایمانداری کے 3 پہلو. ایک تو پہلی بات سچ بولیں ہمیشہ, دوسری وعدہ ضرور پورا, جو وعدہ کر دیں آپ ضرور پورا کریں, اور تیسرا یہ ہے کبھی غیبت نہ کریں. اگر آپ میں 3 چیزیں ایمانداری میں آ جاتی ہیں تو آپ کی چھوٹی سی پرسنالٹی شیر کی طرح ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ ڈرتے کب ہیں لوگوں سے, جب جھوٹ بولتے ہیں, وعدہ خلافی کرتے ہیں یا غیبت کرتے ہیں. دوسرا ہے محنت. آپ کو 8 گھنٹے روز محنت کرنی ہے اور صرف کام ہی کرنا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ میں 12 گھنٹے کام کر رہا ہوں, لیکن کوئی آدمی 12 گھنٹے کام کرے گا وہ 1 ہفتے میں بیمار ہو جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اس طرح سے کہ 8 گھنٹے آرام, 8 گھنٹے کیا کہتے ہیں کہ آپ کام کریں, اور 8 گھنٹے جو ہمارے دوسری ہوتا ہے نماز پڑھنی ہوتی, کھانا, فیملی. تو 8 گھنٹے زیادہ آپ کام ہی نہیں کر سکتے, لیکن وہ 8 گھنٹے میں صرف اپنا کام کریں گے, واٹس ایپ نہیں دیکھیں گے. یہ آپ دیکھیں گے 2-3 گھنٹے میں آپ کی آؤٹ پٹ کتنی بڑھ جاتی ہے. اور تیسرا ہے انسانیت. الف میم ہو گیا, انسانیت تیسرا. انسانیت کی ڈیفینیشن بہت سمپل ہے. آپ کی ذات سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں, کبھی آپ ملاوٹ نہیں کریں, کبھی آپ جھوٹ نہیں بولیں گے, کبھی کسی کا چیک باؤنس نہیں ہونے دیں گے, آپ کی ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچی ہے. اور انسانیت کا دوسرا پہلو ہے, اگر اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا,
آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کسی کو سڑک ہی کراس کرا سکتے ہیں, اور اللہ میں نے آپ کو زیادہ دولت دی ہے, کچھ کسی کی بھی کوئی مدد کر سکتے ہیں, یہ انسانیت. تو ہماری والدہ ہمیں یہی سکھاتی ہے, اماں ہمیں یہی کہتی ہے, الف سے ایمانداری, میم سے محنت اور الف سے انسانیت. تو بس اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو ہمارا اخلاقی کردار اور پھر زندگی بڑی پرسکون سے گزرے گی. میری اپنی مثال ہے, اللہ کا بڑا شکر ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ عزیز راکھلا صاحب. جی ہاں ناظرین کرام, یہ تھے محترم عزیز راکھلا, ایک مثالی اوورسیز پاکستانی جو دامیں درمیں سخن پاکستان کی ہیلپ کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہتے ہیں. یہی وہ 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیز ہیں جن پہ عمران خان تکیہ کیے بیٹھے ہیں. میں شہباز شریف, میاں نواز شریف, آصف زرداری اور دیگر پاکستان کے سیاسی رہنماؤں سے بھی درخواست کروں گا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو اپنا ہی جانیں, لیکن اوورسیز پاکستانی آپ کو اپنا تب جانیں گے جب آپ اپنے کوئی معیارات بہتر کریں گے. آج جو آپ کام کر رہے ہیں یہ کرنا چھوڑ دیں گے. جس طرح یہ ایمانداری, محنت اور غیبت سے بچنے اور اس طرح کے میرا تیرا کی لڑائی جھگڑوں میں آپ پڑے ہوئے ہیں, یہ سب چیزیں آپ چھوڑیں گے تو یہی اوورسیز پاکستانی آپ کو بھی اسی طرح اون کر لیں گے جس طرح آج یہ عمران خان کو فخر سے کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں اور سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور عمران خان بھی ان کے بارے میں یہی کہتا ہے کہ پاکستان کو میں نے اس معاشی دلدل سے اگر اٹھانا ہے, نکالنا ہے اور پاکستان نے تعمیر و ترقی کے سفر پہ گامزن ہونا ہے تو 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیوں کے سر پہ ہونا ہے. انشاءاللہ ہم پاکستان میں حکمران کوئی بھی ہو, اوورسیز پاکستانیوں کے دل پاکستان کے ساتھ ہی دھڑکتے رہیں گے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. آئندہ ہفتے ایک اور معزز مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.